अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहीं और एक हंगामा खेज दिन था। अपोजिशन जमातों की जानिब से हकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का इजलास के हवाले से भी बताऊंगा और अपोजिशन के हवाले से भी कि अपोजिशन ने एक तो अपोजिशन मुत्तहद हो गई है पार्लियामेंट में। यूसुफ रज़ा गीलानी को अब सेनेट में नून लीग और जेयूआई अपोजिशन लीडर नहीं मानती थी और आज़म नज़ीर तारड़ को उन्होंने अपना ग्रुप लीडर बनाया हुआ था यूसुफ रज़ा गीलानी की मुकाबले में कि उनकी जगह पर आज़म नज़ीर तारड़ हमें हमारी क़यादत करेंगे। तो आज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अपोजिशन जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लिया है। तो आज शहबाज शरीफ ने इशाया भी दिया था, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अमीर हैदर होती, तमाम जो जमातें हैं अपोजिशन की वो शरीक हुई हैं। अपोजिशन ने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई हैं। अपोजिशन जिस तरह एक्टिव नज़र आई है कल कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी के इजलास के मौके पर भी अपोजिशन का एक इत्तेहाद का अपोजिशन ने जो मुजाहरा किया वो भी नज़र आया। लेकिन आज जो अपोजिशन ने जिस तरह की एक्टिविटी दिखाई है, इसमें से ऐसा लग रहा है कि हकूमत के लिए जॉइंट सेशन से बिल मंजूर कराना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है हकूमत के लिए। अपोजिशन ने जो कमेटियां बनाई हैं, प्लानिंग जो बनाई है कि किस तरह मेंबरान पूरे करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन ये भी ज़रूर आपके साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा कि अपोजिशन जीतेगी या हुकूमत जीतेगी, इम्कानात किस चीज़ के हैं जॉइंट सेशन में। आज कौमी असम्बली में पहले ये बताऊं कि कौमी असम्बली में हुकूमत को 2 बिलों पर शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त जिसको आप कह सकते हैं। कि अब आज प्राइवेट मेंबर डे था कौमी असम्बली में और निजी बिल अरकान जो हैं उनके पर्सनल जो ज़ाती बिल होते हैं वो होते हैं मंगल के रोज़ कौमी असम्बली में पेश होने होते हैं प्राइवेट मेंबर डे को। बाकी दिन सरकारी बिजनेस चलता है। तो आज प्राइवेट मेंबर डे पे जावेद हसनैन है नून लीग के रुकन, उन्होंने बिल पेश करना था और पेश करना चाहा, लेकिन बिल पेश करने से पहले इजाज़त मांगी जाती है ऐवान से कि ये साहब बिल पेश करना चाह रहे हैं। हुकूमत अगर उसकी मुखालफत करती है, इजाज़त देती है हुकूमत तो ठीक, अगर मुखालफत करती है तो हुकूमत बताए कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो उसके बाद फिर वोटिंग कराई जाती है, यानी आवाज़ ली जाती है कि भाई इसके हक़ में कितने वो जो इसके हक़ में है वो येस कहें, जो इसके हक़ में नहीं है, मुखालफत में है, वो नो कहें। तो ये आवाज़ें दी जाती हैं। आवाज़ें दी गईं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हस्बे मामूल माजी की तरह उन्होंने आज भी ज़्यादती करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने फिर रूलिंग दे दी कि जी हुकूमती अरकान की आवाज़ें ज़्यादा हैं। तो अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया कि हुकूमती अरकान की ज़्यादा आवाज़ें नहीं हैं, आप किस तरह ये रूलिंग दे रहे हैं, गिनती कराएं। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन के मुतालबे पर गिनती कराई और गिनती कराई तो अपोजिशन के 117 मेंबर थे और हुकूमत के पास 104 मेंबर थे। कितना फ़र्क है, 13 मेंबर्स का फ़र्क था। 13 मेंबर हुकूमत के पास 13 वोट कम थे और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली। और फिर जावेद हसनैन को अपना बिल जो है पेश करने की इजाज़त मिली। बिल बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल ये था कि अगर कोई मेंबर किसी एक जमात की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो अगले 7 साल के लिए किसी और जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, टिकट किसी और जमात से नहीं ले सकता, वो अहल नहीं होगा इसके लिए। यानी वो एक ही जमात के साथ कम अज़ कम 7 साल रहेगा। ये बिल था, हुकूमत ने इसकी मुखालफत कर रही थी हुकूमत, लेकिन हुकूमत को शिकस्त हुई, वोटिंग हुई और जावेद हसनैन ने बिल पेश किया, वो कमेटी को चला गया। दूसरा बिल था पीटीआई की आसमा कदीर का। अस्मा कदीर जो हैं उन्होंने बिल पेश किया करना चाहा तो इसी तरह ही आवाज़ें डिप्टी स्पीकर ने ली येस नो में। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मेरे ख़्याल में हुकूमत यानी हुकूमत के हक़ में उन्होंने रूलिंग दी। अपोजिशन ने चैलेंज किया उसको भी, फिर दोबारा गिनती कराई गई। इस दूसरे बिल पर भी गिनती कराई गई। तो
ہم بھی دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ کتنے ارکان بیٹھے ہیں اپوزیشن کے، کتنے حکومت کے بہت زیادہ کم تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ 40 سے 50 ارکان اپوزیشن کے بنسبت 50 سے بھی زائد غالباً اندازہ تھا ایک کہ حکومت کے کم تھے، لیکن جب گنتی کرائی گئی تو ڈپٹی اسپیکر نے سیاڑپ کی، عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ رولنگ نہیں دی کہ کتنے ممبران ہیں اپوزیشن کے، کتنے حکومت کے ہیں، یعنی بل کے حق میں کتنے ہیں، بل کی مخالفت میں کتنے ہیں۔ اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، یہ تعداد نہیں بتائی، اتنا کہا کہ جی بل کی مخالفت کرنے والے یعنی اپوزیشن کے ارکان کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا یہ بل پیش نہیں کیا جا سکتا حکومت کی ممبر کا بل، اور قومی اسمبلی کا اجلاس پھر ملتوی کر دیا انہوں نے کل تک کے لیے۔ تو یہ آج 2 بلوں پر حکومت کو بہت بدترین قسم کی شکست ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ خطرہ حکومت کے لیے بڑھ گیا ہے کہ حکومت کو جوائنٹ سیشن میں بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی صورتحال حکومت کے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے حفیظ شیخ کے سینٹ کے الیکشن میں، کہ حکومت کے پاس 178 ارکان ہیں، قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس تقریباً 78 ارکان ہیں اور اپوزیشن کے پاس 161 ارکان ہیں، 17 ممبران تقریباً اپوزیشن سے حکومت کے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ شرمندگی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو آج جو صورتحال بنی اس کے بعد ایاز صادق نے فلور پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت اکثریت اپنی کھو چکی ہے، عمران خان کو چاہیے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے پہلے ہی مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں، کیونکہ اب ان کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ لیکن بہرحال یہ تو ہو گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے آج بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہیں، مسلسل ایکٹیویٹیز کی ہیں، 4-5 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا، جے یو آئی اور نون لیگ تسلیم نہیں کرتی تھی، آج انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں، یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں اپوزیشن کا جوائنٹ اجلاس ہوا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا، سینٹ کا۔ تو ظاہر ہے ان کی صدارت میں بیٹھ گئے تو بس تسلیم کر دیا، باضابطہ کوئی اعلان تو نہیں کیا لیکن عملاً تسلیم کر لیا کہ گیلانی صاحب کی صدارت میں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری، خورشید شاہ 2 سال کے بعد رہا ہو کر آج پہلی دفعہ ایوان میں آئے، قومی اسمبلی میں آئے، تو خورشید شاہ کا جس انداز میں والہانہ ایک استقبال کیا گیا، کھڑے ہو کر نشستوں پر اور ڈیسکیں بجا کر، اپوزیشن کے تمام ارکان، جتنے بھی اپوزیشن کے ارکان ہیں، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، اپوزیشن کے نون لیگ، جے یو آئی یا محسن داوڑ، پیپلز پارٹی، سارے ارکان کھڑے ہو کر بڑی دیر تک، کافی دیر تک وہ کھڑے رہے، ڈیسکیں بجاتے رہے۔ ایک اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی اپوزیشن لیڈر آئے ہوں یا وزیر اعظم ایوان میں آئے ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی بات نہیں کر رہا، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، لیکن ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کے حکومتی ممبران کرتے ہیں اور اپوزیشن کے ارکان پھر اپوزیشن لیڈر کا کرتے ہیں۔ تو خورشید شاہ باعزت بری ہو کر آئے ہیں، تو ان کا بھرپور ایک شاندار استقبال کیا گیا، یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں گئے، اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگز ہوئیں جس میں تمام اپوزیشن کے رہنما موجود تھے، تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، شیری رحمان، شازیہ مری، راجہ پرویز اشرف، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، سب موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری بعد میں آئے تھے، اور شہباز شریف، کیونکہ آج شہباز شریف نے عشائیہ دیا تھا، ابھی عشائیہ ختم ہوا ہے، تو جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس عشائیے میں بلاول بھٹو زرداری، مولانا اسد محمود، مولانا عبدالغفور حیدری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، امیر حیدر ہوتی، خورشید شاہ، تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ لیکن حکمت عملی یہ طے کی گئی ہے کہ ایک تو اپنے ممبران کی حاضری کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر جماعت اپنے اپنے ممبران کی حاضری کو جوائنٹ سیشن میں یقینی بنائے۔ جوائنٹ سیشن جو ہے، آج میری بابر اعوان جو مشیر پارلیمانی امور ہے ان سے بات ہوئی، آج خبریں چلیں، پھر میں نے بابر اعوان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ 11 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں، سمری بھیج دی ہے۔ میں نے ان سے یہی پوچھا
بابر رحمان صاحب سے کہ کیا سمری 11 نومبر کو بھیج دیے، تو انہوں نے کہا بالکل بھیج دیے. تو یہ 11 نومبر کو آ رہا ہے جوائنٹ سیشن. حکومت 30-40 بل منظور کرانا چاہ رہی ہے. انتخابی اصلاحات کا بڑا بل ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہے، حق دینے کا بل ہے، یا EVM کا معاملہ ہے. تو یہ ساری قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے. اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن حکومت کو نہیں روک سکی تو پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اپوزیشن، اور ہر صورت میں اس کو روکنا ہے. یہ آج اعلانات کیے گئے ہیں، فیصلے کیے گئے ہیں، اور اسٹیئرنگ کمیٹی ایک قائم کی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اپوزیشن باہر تقسیم ہے. PDM میں پیپلز پارٹی واپس نہیں آ رہی. لوگوں کے ذہن میں، بہت سارے ویورز کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ کیا اپوزیشن پھر باہر PDM میں متحد تو نہیں ہو رہی، یا پیپلز پارٹی واپس تو نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کوئی واپس نہیں آ رہی، نہ پیپلز پارٹی کو قبول کرنے کا کوئی PDM کی جماعتوں کا باہر ارادہ ہے. پارلیمنٹ میں ضرور متحد ہوئی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے نیچے 2 سب کمیٹیز قائم کی گئی ہیں. فاروق ایچ نائک ایک کمیٹی میں ہیں، کامران مرتضی اس کمیٹی میں ہیں، اعظم نذیر تارڑ. وکلاء جو ہیں، ایکسپرٹس، آئینی ایکسپرٹس جو ہیں، ماہرین، اس میں شامل کیے گئے ہیں. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جائزہ لیں گے کہ جب حکومت اگر بلڈوز کر کے زبردستی قانون سازی کوئی کرانا چاہتی ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا حکومت کی اس قانون سازی کو جوائنٹ سیشن میں جو حکومت کرانا چاہ رہی ہے. دوسری کمیٹی بنائی گئی ہے، سب کمیٹی. اس کا کام ہوگا کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کا معاملہ اور انتخابی اصلاحات کا معاملہ، اس پر وہ سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرے گی. اور یہ بھی اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ممبران کی حاضری کو جوائنٹ سیشن میں یقینی بنایا جائے. اب سوال آتا ہے، آخری بات، کہ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اپوزیشن کامیاب ہوگی یا حکومت کامیاب ہوگی. تو اس کا میں نے بڑا جائزہ لیا ہے. اگر تو اپوزیشن نے ڈنڈی کسی جماعت نے نہیں ماری، کیونکہ یہ جماعتیں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ ایک دوسرے کو اپوزیشن کی جماعتیں بیچ رہی ہوتی ہیں، نکل جاتی ہیں پتلی گلی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی میں اسی طرح ہی ہوا. صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس میں بھی ڈنڈی مار دی تھی. 14 ممبران خفیہ رائے شماری میں غائب ہو گئے. پتہ نہیں کس جماعت سے تھے، لیکن کسی نہ کسی جماعت نے تو ڈنڈی ماری. دوسرا، بجٹ سیشن میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ میں سارے ممبران آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ حکومت کو روکیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بجٹ ناکام بنائیں. لیکن اس دن بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کے پیپلز پارٹی کے صرف 2 ممبران غیر حاضر تھے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے وہ کوارنٹائن تھے، اس وجہ سے نہیں آ سکے تھے. لیکن نون لیگ کے اپنے بندے شہباز شریف خود اپوزیشن لیڈر بجٹ منظوری کے دن غائب ہو گئے، اور 18 ممبران ان کے نون لیگ کے غائب ہو گئے. تو سیدھی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نون لیگ ڈنڈی مار گئی. نون لیگ نے کوئی ڈیل کر لی ہوگی نہ کسی معاملے پہ. تو یہ سیاسی جماعتیں اس طرح اگر نہ کریں، اگر سیریس ہوں حکومت کو روکنے میں، قانون سازی کو روکنے میں اور جوائنٹ سیشن کو ناکام بنانے میں کہ حکومت قانون سازی نہ کر سکے، تو اپوزیشن جیت بھی سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح حفیظ شیخ کا معاملہ ہوا تھا، حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس طرح اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے تو بہت سارے حکومت کے ممبران ناراض بھی ہیں، ناراض گروپ بھی ہے. اپوزیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ کمیٹیاں اپوزیشن کی جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ممبران کے ساتھ بھی رابطے کریں گی، ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گی کہ وہ بھی حکومت کا ساتھ نہ دیں اس قانون سازی میں. تو اپوزیشن اگر سیریس ہو اور آپس میں واقعی سنجیدگی کے ساتھ حکومت کو روکنا چاہے تو اپوزیشن کامیاب ہو بھی سکتی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے تو حکومت کے ناراض ارکان غائب ہو سکتے ہیں، جس طرح حفیظ شیخ کے سینٹ الیکشن میں غائب ہو گئے تھے. جس طرح آج جو منظر ہم نے دیکھا ہے، 2 بلوں پر حکومت کو شکست ہوئی ہے. ایک حکومت کا اپنا بل تھا، ایک اپوزیشن کا بل تھا، دونوں پر حکومت کو شکست ہوئی ہے. تو جوائنٹ سیشن میں بھی یہ سین ہو سکتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.